बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 12 मार्च जुम्मे का दिन है, रमज़ान का आखिरी जुम्मा है, यौमुल कुद्स भी मनाया जा रहा है। हालात कशीदा भी हैं और अल्लाह से हाथ जोड़कर दरख्वास्त भी है, माफ़ी की भी, रहम की भी। आप सब भी करें पाकिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, इंसानियत के लिए, खान की रिहाई के लिए, जो मुश्किलात में उम्मत फंसी है उसके लिए। बदर और खैबर जैसी अल्लाह से मदद मांगे। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूँ। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei के बदले के ऐलान के साथ ही तबाही का आगाज़ शुरू। नेतन्याहू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोस क्यों आ रही हैं अगर वो जिंदा है तो। फिर बैरी बेड़ा अब्राहम लिंकन भी आज गैर फाल हो गया, निशाना बनाया गया। दुबई की अहम बिल्डिंग्स उड़ाई गई हैं। इराक अमेरिका में वहाँ पे जहाज भी मलियामेट हुए। और ईरानी लेबनान में जो मामला चले हैं, नेतन्याहू ने आज सुन्नी शिया फ़र्क ख़त्म करके महाज खोल दिया कि दजाल के आने तक जंग जारी रहेगी। ये बड़ा ख़तरनाक बयान। अब नए हरमस खुलवाने पर ज़मीनी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी, लेकिन खौफ क्यों है इतना, इसकी वजूहात क्या हैं कि वहाँ जा कोई नहीं रहा। अमरीकी इसराइली घिनौना खेल भी स्कूल कॉलेजेस पर हमले, साइंस टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटियों पर हमले। और फील्ड मार्शल के बाद शहबाज शरीफ की भी शेखों से जो मुलाकात हुई, कल नतीजा क्या निकला? सऊदी अरब ने डॉलर देने से इनकार बरकरार रखा। अमरीकी मजबूरियाँ, रूस की तेल को तजारत की इजाज़त पूरी दुनिया में, और पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जो बयानबाजी, मीडिया का खेल ईरान और इस पूरे मामले पर, वो भी एशियाई इंडेक्स ने कि इसराइल का माल कैसे लगा। अदालतों से जो नतीजे आए, अब सुहेल आफरीदी की ईद के बाद लॉन्ग मार्च की तैयारियां, कंटेनर का दौरा है, एक ही हाल दमादम मस्त कलंदर। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो अफगानिस्तान पर शदीद तरीन बमबारी है, वो तफसील आपको बताऊंगा जो रात के हुई। सबसे पहले तो देखें जो जंग, उसमें नुकसानात भी हैं और जंग के हालात है वो पहले आपको पता होना चाहिए। मिडल ईस्ट में क्या हुआ? अमरीकी असासों पर हमले हुए हैं। ईरान के जो हमायत याफ्ता ग्रुप है, उन्होंने इराक में अमरीकी त्यारा मार गिराया है, जो कि इस जंग में बहुत बड़ी कामयाबी इस लिहाज से कि अभी तक देखें जो जहाज B-52 बमबारी की जाती थी, उनको तेल भरवाने के लिए जहाज चाहिए थे जो गिराया गया इराक में। दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचा, ये इसराइल लैंड कर गया और ये पासदाराने इनकलाब ने दावा किया। दूसरा अब्राहम लिंकन जो बहरी बेड़ा जहां से उड़कर हमले हो रहे थे ओमान में खड़ा है, उसे भी गैर फाल और पीछे हटने पर मजबूर किया गया। ये नई लहर जो सऊदी अरब अमारात की तरफ की गई, 14 ड्रोन हमले हुए सऊदी अरब में, 8 तबाह किए हुए 6 मुख्तलिफ इलाकों में अमरीकी बेस के पास, और एक ओमान में जो ड्रोन गिरा उसमें 2 गैर मुल्की मारे गए। ये अभी तक नहीं पता किस मुल्क है। इसराइल में जो मिसाइल हुआ ईरान की तरफ से, वहाँ 58 लोग जख्मी हुए। और ईरान के ड्रोन से दुबई में जो सबसे बड़ा मामला है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के अंदर बिल्डिंग को, जो ईरान के बैंक पर हमले का जवाब था। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर आपको पता है दुनिया का मालियाती मरकज़ है। 8000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, बैंक हैं, सिटी बैंक, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, JP मॉर्गन, ये सारे वही हैं। सबसे बढ़कर रॉथस्चाइल्ड ग्रुप भी वही हैं। बड़े बड़े मालियाती कंसल्टिंग कंपनियों के दफातर हैं, डाटा सेंटर हैं। तो सरमायाकार खौफजदा होकर फिर इन बैनुल-अक़वामी दफातर बंद करके भागते हैं दूसरे ममालिक। तो ये दुबई को मुआशी बड़ा नुकसान है। ईरान ने वार्निंग दी थी हमारे बैंकों पर हमला ना करें, उसके बाद फिर नेटो के ममालिक पर भी हमला होगा। इराक में भी जो अरबाइल में हमला हुआ, उसमें फ्रांस के हेलीकॉप्टर को ड्रोन निशाना बना और फ्रांस का एक फौजी भी आज मारा गया। अब उसका हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ। उसमें ईरान ने देखे उर्दन के अंदर मुवाफिक सल्फी एयरबेस पर $300 मिलियन का रडार तबाह किया है, जो पेंटागन ने कंफर्म किया है। अमरीकी बेसिस पर 13 दिनों में कह रहे हैं कि हमारे कान और नाक काटे गए हैं, और ये बहुत बड़ी ताकत है इनके रडार सिस्टम, दिफाई सिस्टम जो ख़त्म हुआ। अब जो बहरी बेड़े हैं, पैट्रियट मिसाइल हैं ईरान के हमले के, अब वो रोकने के, अब मिडल ईस्ट में वो मौजूद नहीं है। ये जनूबी कोरिया से मंगवाए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से अरब अमारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिए जा रहे हैं। मिडल ईस्ट का जो दिफा करना है वो अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए उन्होंने अब अरब ममालिक को साफ साफ कहा है कि अब आप अपने मिसाइल भी खुद बनाना शुरू करें, अमेरिका की तरफ ना देखें। पेंटागन की तरफ से, CNN की तरफ से बाकायदा रिपोर्ट है कि यहाँ 14 लाख का मिसाइल इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और जितनी तेज़ी से इस्तेमाल किए जितनी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। इसीलिए उनकी बड़ी वजह बताई, एक तो ज़ाहिर है वो यूक्रेन में जो हथियार वहाँ यूक्रेन के हवाले किए गए थे, जो अचानक, अच्छा इसमें मुझे एक चीज़ याद आ गई, से पहले मैं भूल जाऊँ, जो अरब अमारात का किरदार, ये हम भूल जाते हैं अक्सर कि क्यों हमले हो रहे थे, इसराइल की प्रॉक्सी का ये किरदार, और क्यों कर रहे हैं, असल सहूलतकार क्यों है। इसकी देखें वारदात का अंदाज़ा आप देखें। सऊदी अरब पर तेल की बड़ी कंपनी आरामको पर हमला हुआ, तेल की तरसीलात जो सऊदी अरब से बंद हुई, या ओमान पर जो ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात करवाने वाला, उसकी बंदरगाहों पर हमला हुआ, तनसीबात पर हमला हुआ। अब ये तफ्तीश हुई तो पता चला इसके पीछे अरब अमारात निकला, ना ईरानी असलहा निकला। मतलब सऊदी अरब के साथ एक तो उन्होंने अपना स्कोर सेटल करना था। ये जो लिबिया, सूडान, सोमालिया और यमन में सऊदी अरब के बराह रास्त जंग होती रही। दूसरा, ये इसराइल की मदद करते रहे, सऊदी अरब को घसीट के लाना है इस जंग में, ईरान पर हमला करें, जंग बढ़े,
اور نقصان سعودی عرب کا ہو، ایران کا ہو، یہ فائدہ ہو، یہ پیچھے ہو کے بیٹھ کے دیکھیں. لیکن ایران اور سعودی عرب دونوں سمجھ گئے، یہ واردات دونوں سمجھ گئے. عرب امارات پر جو آپ کو پتا ہے اسرائیل کی پراکسی کا الزام پوری دنیا جانتی ہے، اور یہ حکمت عملی پوری جنگ شروع کروانے میں سارے معاملے عرب امارات کا ہاتھ، اسی لیے سب سے بڑا نقصان بھی ان کا ہو رہا ہے آج. دیکھیں دبئی ٹیکس فری جنت سمجھا جاتا تھا، ساری دنیا کے انفلوئنسرز، ہزاروں برطانوی، امریکن، آسٹریلین، کینیڈین شہری آتے تھے، یہاں کر آباد ہوتے رہتے تھے. 2.5 لاکھ تو صرف برطانوی شہری ہیں. عرب امارات کی اپنی آبادی تو 14 لاکھ ہے، باقی تو 1.5 کروڑ جو انڈین پاکستانی کے باقی لوگ ہیں. ایران کے ان حملوں میں جو تقریباً 2/3 دبئی کو نشانہ بنایا گیا. کل ایئرپورٹ پر 3 دھماکے ہوئے، بین الاقوامی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بند ہوا، ٹرمینل سے ٹکرائے، اس کے بعد 4 لوگ زخمی ہوئے. دنیا کی ساری ایئر لائنوں نے اس ہفتے پروازیں بند کر دی. برٹش ایئر ویز نے تو کہا پورا 2026 ہی بند. بڑے بڑے ہوٹلز، فیئر ماؤنٹ ہوٹل ہو گئے، اسٹینڈرڈ چارٹر، سٹی بینک، یہاں لوگوں نے عملہ خالی کروا دیا، انہیں اپنے سارے دفاتر. اب ان کی ویڈیوز جو شیئر کر رہے تھے لوگ، انہیں بھی اٹھا کے وہ پکڑتے رہے. ایک 60 سالہ برطانوی شہری 2 سال کی سزا اس نے صرف موبائل پہ وہ دکھا دے میزائل لگتے. عرب امارات اور دبئی کے پاس اتنے ذخائر نہیں ہیں تیل کے، کی معیشت چلتی کیپٹل فلو پہ. محفوظ ہونے کا دیکھیں، محفوظ والا کام ختم ہو گیا. 1700 میزائل ڈرون فائر کے، 1700. اب لوگوں نے اعلان کرنا چاہا ہم دبئی نہیں رہنا چاہتے، اور یہاں سے نکلے تو دوبارہ نہیں آئیں گے. سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں نے اب یہ جو شک کیا کہ یہ انفلوئنسرز عرب امارات کی حکومت سے جو پیسے دلوا کے بیانیہ بنا دیا، عرب امارات بالکل محفوظ ہے، حکومت کی تعریف کریں جی بڑا زبردست کام حکومت کر رہی ہے. اچھا، یہ ساؤتھ ایشیا انڈیکس نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے پاکستان کے اندر بھی صحافیوں کو، میڈیا ہاؤسز کو، انفلوئنسرز کو ایشیا کی طرح مال لگایا، جب بھارت میں بھی لگایا کہ ایران کے خلاف ٹویٹس کریں اور یہ جنگ مسئلہ کے حوالے سے ٹویٹس کریں. اب میں وہ دیکھ رہا تھا، یہ میرے ذہن میں تو فوراً عمر چیمہ، یہ جیو، یہ مولوی حضرات، یہ آپ دیکھیں ان کے اکاؤنٹس پورا زیادہ تر وہ جنرل عاصم منیر کی تصویر کے ساتھ، رضی دادا، نجم علی خان وغیرہ، یہ پی ٹی وی کے اینکرز میں، یہ اسی واردات کا حصہ ہے. اس کو خیر دفع کریں ان کو. یہ میں کدھر چلا گیا اس طرف. اس جنگ کے بعد دیکھیں اب جو امریکی مفادات ہیں وہ بہت حد تک غیر محفوظ ہو چکے ہیں، امریکہ کے اندر بھی اور امریکہ کے باہر بھی. ٹورانٹو میں امریکی ایمبیسی، کینیڈا میں حملہ ہوا، ناروے میں امریکی ایمبیسی پر حملہ ہوا، پشاور میں تو امریکی ایمبیسی نے اپنے آپریشن ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جو پاکستان میں حملے ہوئے. امریکہ نے اسرائیل کی جو عبادت گاہ ہے وہاں مشیگن میں حملہ ہوا، بندوق لے کے ایک شخص دوسرا ٹرک سے اس نے دروازہ توڑا، پھر فائرنگ کی. ناروے میں 2 لوگ ایک یہودی عبادت خانے پر حملہ کر کے وہاں پہنچ گئے. اب عبادت گاہوں پر تو حملے کی کوئی دنیا میں حمایت نہیں کرتا. اس نوجوان نے حملہ جو کیا لبنان میں، اپنے خاندان کی پہلے تصویریں لگائیں کہ اسرائیل نے میرے خاندان کے لوگوں کو شہید، لیکن وہ اسرائیل نے کیا یہ عبادت خانہ. بزرگوں بچوں کو تو پناہ ہے چاہے جتنی مرضی بڑی جنگ ہو، یہ قابل قبول نہیں ہے. بہرحال یہ معاملہ دنیا میں اب بڑھے گا، دنیا غیر محفوظ ہوگی. ایران، اسرائیل، امریکہ، آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بالکل وہی مسائل ہیں. ذرا غور کریں، آپ یقین کریں، جو فیلڈ مارشل شہباز شریف اور عمران خان کے درمیان چل رہا ہے بالکل وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی. پاکستان سے دیکھیں جنگ وہ نہیں جیت سکتے خان سے. اب ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل ایران کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتے، کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. 6000 اہداف انہوں نے نشانہ بنائے، 6000. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کرے میں جیت کا اعلان نہیں کر سکتا کہ یہ جنگ اگر صرف ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوتی اسرائیل ملیا میٹ ہو چکا ہوتا. لیکن امریکہ کو کھینچ کے اسرائیل لایا، مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جنگ پھیلی، لبنان، عراق، یمن اور یمن تک، شام تک پہنچ گئی، ابلائے ہرمز تک پہنچ گئی. اب ٹرمپ اس میں سے نکلنا چاہتا ہے لیکن نکلنا بھی بہت مشکل ہے. $50 ارب پینٹاگون کو اپنے اخراجات کے اس جنگ کے انہوں نے مانگ لیے کہ اسلحہ ختم ہو رہا ہے، فوجی اخراجات بڑھ رہے ہیں، اور اوپر سے تیل کی مارکیٹ جو تباہی ہے، خطے میں عدم استحکام ہے. یعنی یہ جنگ لمبی بھی برداشت نہیں ہو سکتی اور اس میں سے نکلنا بھی اتنا ہی نقصان. سیاسی کمزوری ہے نکلنا. ایران کا اثر و رسوخ خطے میں بڑھ جائے گا، عرب ریاستوں کا اعتماد مکمل امریکہ سے ختم ہو جائے گا. یہ ورلڈ آرڈر کا جو کھیل ہے وہ امریکہ کا زیرو ہو جائے گا. پھر یہاں جو مذہبی پہلو دیکھیں، امریکہ کا وزیر دفاع آرماگیڈن کہتا رہا، اسرائیل کے نیتن یاہو سے دجال کی آمد تک جنگ جاری کرنے کا اعلان کر رہا ہے. اور تیسری طرف ایرانی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، وہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں. اب امریکہ کے اندر بھی پبلک سپورٹ ختم ہو رہی ہے، ٹرمپ پر دباؤ ہے. اسی لیے روس کے اوپر سے دیکھیں تیل کی پابندیاں اٹھا لی، روس کے اوپر اندازہ کریں، ان کے اسلحے کو اب آزادی ہے، وہ جتنا مرضی خریدیں. یورپ سخت ناراض ہے کہ یوکرین کی اب تباہی پھرے گی. امریکہ کے لیے آبنائے ہرمز جہاں بند ہوا، جہاں فوجی ماہرین اسے کہہ رہے ہیں آبنائے ہرمز زمینی آپریشن سے کھلواؤ، خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان راستے کو ساحلی پٹی پر ایران کے قبضہ کرو اور وہاں. لیکن یہ ایک ایسا آپریشن جو کھلی جنگ، مطلب دیکھیں یہاں تو امریکہ اور اتحادی فوج کا نقصان زیادہ ہے. ایک تو بارودی سرنگیں لگی ہوئی ساری، جسے جاپان نے آج اقرار کیا، صاف صاف انکار کیا، ہم اپنی فوج وہاں نہیں بھیج سکتے. ایران کا جغرافیکل ایریا دیکھیں، آبنائے ہرمز کے شمال کا جو ساحل ہے، پہاڑی علاقہ بھی ہے، بڑا مضبوط دفاع ہے. پھر ایران نے وہاں اینٹی شپ میزائل بھی لگائے ہوئے ہیں،
بحری بیڑے، بارودی سرنگیں اور ازدر کشتیاں بھی ہیں، ہزاروں آپ کو پتہ ہے فوجی بھی ہیں، میزائل حملے کرتے ہیں. تو اتنا آسان نہیں اس ساحل پر حملہ کرنا. یہ تو ایک معمہ بن چکا ہے ابنائے حرمز دنیا کے لیے. اسے کھلوانے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے کسی کے پاس. یہ جو ٹرمپ کی ٹیم کے لوگ ہیں اس کے اپنے رہنما اس کا دفاع کیوں نہیں کر رہے؟ ابنائے حرمز کی وجہ سے جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں، 2024 کے بعد پہلی دفعہ امریکہ میں $3.60 کا پیٹرول بک رہا ہے، کئی جگہ پہ 4 کا. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو دماغ کی جگہ سے کہیں اور جگہ سے سوچتا ہے، آپ کو پتہ ہے. اس کے آپ صرف چند بیانات ہی دیکھ لیں. وہ بندہ کہ ایک طرف ایران کے مردوں کی فٹ بال ٹیم کو کہہ رہا ہے ویلکم، آپ آئیں لیکن آپ کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہوگی، مطلب آئیں آپ کو چھوڑیں گے نہیں. دوسری طرف خواتین کو کہہ رہا ہے، آسٹریلیا پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ انہیں سیاسی پناہ دیں خواتین کی ٹیم کو. اس کی ذہنی حالت دیکھیں کہ تیل کی قیمتیں کہتا ہے بڑھیں گی تو امریکہ کو منافع ہوگا. اندازہ کریں کہ ہم سب سے زیادہ تیل پیدا کرتے ہیں. یہ جھوٹ ادھر ہی پکڑا گیا کہ وینزویلا کے تیل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن پھر اپنے ملک کا ایمرجنسی میں رکھے ہوئے ذخائر کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ 172 ملین جو تیل وہاں پڑا ہے اسے بیچا جا رہا ہے امریکہ کے اندر. پینٹاگون نے کانگریس کو بتایا کہ ابھی پہلے ہفتے 11 ارب کا نقصان ہوا ہے. اب 1.70 کروڑ بیرل تیل ابنائے حرمز میں صرف ایک دن کا نقصان ہے. دنیا کی تاریخ میں آج تک 83 سے زیادہ تیل بیرل جو 100 تک اس طرح نہیں پہنچا جس طرح ابھی ابنائے حرمز پر. ابھی یہ جنگ چلتی تھی تو پتہ نہیں کتنا نقصان ہوگا، یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا. ابھی تو صرف اس سے جو جڑے ہوئے معاملات ہیں. دیکھیں زراعت، آپ کو پتہ ہے زراعت میں کھاد استعمال جو کھاد ہے اس کے لیے گیس کی قلت کی وجہ سے کارخانے نہیں چل رہے. ہندوستان بڑا ملک ہے، وہ چین سے یوریا مانگ رہے، چین سے، تاکہ گندم، چاول، مکئی اور دیگر فصلیں چلے. پوری دنیا میں یہی حالات ہے. امریکہ کے لوگ بینکوں کے قرضے میں اضافہ ہو چکا ہے. سود میں 6% ان کا گھروں کا سود بڑھ چکا ہے، 6%. اب اسے دنیا بھر میں عوام جو غصے میں ہے، ایک طرف تو آپ کو پتہ ہے ان کے اپنے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بدامنی ہے. دوسری طرف لوگ دیکھتے ہیں جو ظلم ہو رہا ہے ایران کے اسکول اور بچیوں کے اسکولوں پر، لبنان کے اندر جو تباہی ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. پوری دنیا میں ہر بات ضمیر شخص، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، جہاں بھی ہو وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں اس بات میں. امریکی سینٹ میں باقاعدہ سماعت میں فوجی سربراہان کو بلا کے پوچھا گیا کہ اسکول کے اندر بچیاں کیسے شہید کی، وہاں کیوں ماری. 120 ڈیموکریٹ وہاں وزیر دفاع کو سوال پوچھ رہے ہیں کہ پورا شہر ملیل میٹ کر دیا. بیروت کے اندر دیکھیں 8 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں، 300 سے زیادہ بچے وہاں شہید، 18 سے زیادہ ریسکیو کے لوگ وہاں، یونیورسٹیاں، اسکول، اسپتال تباہ. نیشنل پبلک یونیورسٹی لبنان کی انہوں نے تباہ کر دی، ایک ہی تھی. اور یہ فائدہ امریکہ اور اسرائیل کو اس سے نہیں ہو رہا. لبنان میں مزید اسرائیل کے خلاف نفرت بڑھتی ہے. وہ دو کا حزب اللہ کے ساتھ جوڑنا شروع ہو گئے جو پہلے نہیں تھے. جس طرح ایران میں جتنے بھی حکومت کے مخالفین تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے. خود امریکی جنرل مان رہے اس بات کو سینٹ کے اندر. امریکہ میں بھی لبنان کی فوج میں سے ساری حمایت مل رہی ہے ان کی. تو جہاں جہاں امریکی نواز حکومتیں ہیں وہاں مشکلات ہیں، بغاوتیں ہیں. 2014 میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، عراق کے اندر پاپولر موبلائزیشن فورس حکومت کے خلاف بغاوت کر چکے تھے. وہ یہ ایران کے حامی تھے. دنیا کے آپ کو پتہ ہے اسلامی ممالک خاص طور پر جو افواج ہے ہندوستان میں ہے یا افغانستان میں یا پاکستان میں، ہر ادارے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ ظلم اور تباہی دیکھ رہے ہیں کہ بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہیں. وہ ان اداروں میں دہشت گردیاں شروع ہو رہی ہیں. یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. عراق میں ہو چکا ہے ابھی، اب آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. پھر دہشت گردی کے علاوہ سائبر اٹیکس بھی شروع ہو گئے. آج امریکہ کی میڈیکل ایکوپمنٹ کی بڑی کمپنی اسٹرائکر پر حملہ ہوا ہے، پورا سسٹم ان کا تباہ ہوا. اور جس گروپ نے اس کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا یہ ایران پر اسکول کے حملے کا نتیجہ ہے. تو یہ تو مزید بڑھے گی. ایران کو تو دیکھیں بھی چین اور روس کی طرف سے مدد ہوگی، ہیکر کی بھی، سائبر سیکیورٹی کی بھی، سارے. اب جنوبی افریقہ میں میں روس کی ایمبیسی کا بیان دیکھ رہا تھا، انہوں نے امریکہ کے تمام ملٹری اڈوں کی تفصیلات ایران کو دی تھیں. اور ایران نے سوائے ان تنصیبات کے علاوہ کسی اور جگہ نشانہ نہیں بنایا تھا. یہ بحرین میں 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر تھا، سعودی عرب میں سلطان ایئر بیس تھا، قطر میں الحدید تھا، عرب امارات میں درافہ تھا اور ایئر بیس تھا، اور کویت، اردن اور عراق میں بھی ایسی ملٹری بیسز تھی. اب جب امریکہ اور اسرائیل نے عرب بینک ایران کے تباہ کرنا شروع کیے، انفراسٹرکچر تباہ، پھر انہوں نے جواب میں مڈل ایسٹ میں کیا. ابھی اسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا. پیوٹن نے 13 میٹرک ٹن ادویات بھیجی ہیں کیونکہ ایران میں انہوں نے اسپتال سارے تباہ کر دیے، 23 بڑے اسپتال. اب ادویات کی قلت تھی وہ پیوٹن نے بھیجی ہیں، لیکن امریکہ کہہ رہا ہے جی اس میں بیلسٹک میزائل اور ساتھ ہتھیار بھی آ رہے ہیں. بہرحال اب پاکستان افغانستان کا معاملہ دیکھیں. رات کو جو بڑی شدید ترین کابل پر بمباری ہوئی، 4 لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں. اور یہ رمضان کی تاک راتوں میں آپ کو پتہ عبادت کی راتوں میں مسلمان حملہ کر رہے ہیں، درجنوں گھر وہاں تباہ ہوں. افغان حکومت کا ترجمان کہہ رہا تھا قندھار کے جنوبی صوبے میں جو اس نے پوسٹ لگائی کہ وہاں پکتی کا پہ وہاں بارڈر پہ جو ساتھ ہے، یہ اچھا یاد رکھیں سپریم لیڈر ہیبت اللہ خان اخوندزادہ کا گھر ہے، اسے تباہ کرنا ہے انہوں نے، جیسے ایران میں سپریم لیڈر شہید کیا اسرائیل نے.
پاکستان کی طرف دعویٰ ہے کہ جی کوئی سویلین نہیں مرا. اقوام متحدہ کمیشن کہہ رہا ہے کہ 56 شہری 40 بچے ہیں اس میں. مطلب گھر بار چھوڑ کے جانے والے 1.5-2 لاکھ یہاں ہو چکے ہیں. افغانستان پاکستان کی جنگ ہوئی ہے جیسے اسرائیل کی لیبنان پر بمباری ہے, وہاں حزب اللہ کے ٹھکانوں کے نام پر دہشت گرد کہہ کے وہاں شہری بھی اڑائے جا رہے ہیں, تباہ برباد, پوری شہری آبادی اڑا رہے ہیں. اور وہ بھی کہتے ہیں جی ہم نے کوئی اسکول کالج شہر پہ حملہ تو کی ہی نہیں. اب یہاں بھی ایک بات ہوتی ہے جی, مڈل ایسٹ کے ممالک آپ کو پتہ ہے ایران پر حملوں کے لیے پاکستان روکتا ہے, اور ایران کہتا ہے ہم ملٹری بیس پہ مارے ہیں, وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, ہماری سرحد ہماری خلاف ورزی ہو رہی ہے سرزمین کی. یہاں پاکستانی موقع بھی ہے جی افغانستان کی مخالفت بمباری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی جو زمین ہے ہمارے خلاف استعمال ہے. یہ پورا بہت بڑا آگے ٹاپک ہے, اس پہ میں کوشش کروں گا اگلے کسی ویلاگ میں تفصیل سے بات کروں. افغانستان کے معاملے پر یہ بات لمبی ہو جائے گی. ابھی شہباز شریف کی ملاقات محمد بن سلمان ہوئی, ڈالروں کی ریالوں کی, وہ توقع پوری نہیں ہو سکی, 9ویں دفعہ انکار ہو گیا. ایک عدد تیل کا جہاز انہیں شاید مل جائے گا, اور وہ شاید اسرائیل کا. اچھا یہاں روسی خبر ساں ایجنسی کہہ رہی ہے جی کہ ٹریپ ہے پاکستان افغانستان ایران اور سعودی عرب کو ملا کے لڑائی کی جائے. شہباز شریف کے حالات دیکھیں, کبھی بحرین, کبھی عرب امارات, کبھی آذربائیجان, یہ کیا کسی سے لڑیں گے؟ ایران لڑ رہا ہے 15 ممالک سے, بجلی بھی چل رہی ہے, گیس بھی چل رہی ہے, چولہے میں 8 روپے لیٹر پیٹرول بھی مل رہا ہے, وہاں زندگی بھی چل رہی ہے. 1500 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں. اس سے زیادہ شہادتیں سی ٹی ڈی نے پنجاب میں ماورائے عدالت جیلوں سے نکال کے شہید کر دیں, صرف پنجاب میں. اندازہ کریں. اب سہیل افریدی کنٹینر کی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو معائنہ کر رہے ہیں, عید کے بعد تیاری کی. خان کے پیغامات تو ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ملاقاتیں تو اسرائیل بھی برداشت نہیں کر سکتا, امریکہ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ ظاہر ہے رجیم کے حوالے سے نہیں ہے. تحریک انصاف کی قیادت بھی نہیں کر سکتی. یہ ملاقاتوں پہ ساری مل جل کی گیم ہو رہی ہے. لیکن ان کے پاس آخری آپشن یہ ہے, دیکھیں اس وقت جب 3 ماہ کی لوگوں کی تنخواہیں نہیں ملی, غربت بے روزگاری کے حالات, امن و امان کے حالات, اس وقت تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی تحریک چلے اور کامیاب نہ ہو. سارا پاکستان جڑ جانا آپ کے ساتھ. خیبر پختونخوا کا اب ان کا کیا پلان کیا ہوگا, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سہیل افریدی کنٹینر دیکھ کر آئیں. ابھی کنٹینر عید کے دن تیسرے دن نکلے گا, دوسرے دن یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور پھر آج میں نے دوسرے ویلاگ کے بعد ایک انٹرویو ماورائے عدالت قتل عام پہ مریم نواز کی CTD پہ کرنا ہے, وہ آپ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.